अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर गुनाह से महफूज रखे। दोस्तों, आज कोई बयान करने का मकसद नहीं है, बस दो चंद बातें जहन में आई हैं। जनवरी के एतबार से नया साल शुरू हुआ है, ईस्वी एतबार से, तो बहुत सारी खुराफातें भी इसमें आई और उन खुराफात में मुसलमान बह जाएगा, ये भी जाहिर सी बात है। तो बयान करने का मकसद इसलिए भी नहीं है कि बयान तो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, अमल कर कौन कितना करता है हम अपने गिरबान में झांक लेंगे इंशाअल्लाह। तो खैर, दो चंद बातें बिल्कुल कॉमन मैन की तरह कॉमन सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आम मुसलमान, बल्कि यूँ कहो कि बहुत सारे ऐसे दीनदार भी जिसको गुनाह नहीं समझते और उसकी वजह से उनका ईमान बिल्कुल छिन जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो कौन सा गुनाह हम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा ईमान चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, एक मुसलमान का काम क्या है? एक मुसलमान का काम ये है कि जब भी कोई काम वो करता है तो पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, आपकी ज़िंदगी देखता है कि आपकी ज़िंदगी में ये काम हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो आपने इसका क्या रद्द अमल किया, आपने इस पर कैसे अमल किया, सबसे पहली बात तो ये देखता है। तो हम भी यही देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि पतंगबाजी जो आज के ज़माने में चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से, गैरों से ज़्यादा, मैं जहाँ तक समझता हूँ गैरों से ज़्यादा मुसलमान इसमें मुलविस हैं। और हम ये देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या पतंग थे? जाहिर सी बात है, उस टाइम पे तो पतंग का कोई तसव्वुर नहीं था। तो क्या था उस टाइम पे? उस टाइम पे कबूतर थे। कबूतर देखा होगा आपने, बड़ा प्यारा सा परिंदा लगता है। तो उस टाइम पे कबूतर थे। अबू दाऊद शरीफ की मैं एक हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो लोगों ने कबूतर में शर्त रखी। पालना उसको बिल्कुल जायज़ है, कोई हराम चीज़ नहीं है, न खाना हराम है न पालना हराम है, दोनों हलाल चीज़ है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो लोगों ने कबूतर की वो शर्त लगाई कि किसका कबूतर जाता है ऊपर। यानी कि उनको बिजनेस बना लिया था उन लोगों ने कि कबूतरबाजी, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे शतरंज वगैरह खेली जाती है या इसी तरीके से सट्टा बाजार गर्म होता है, सट्टे लगाए जाते हैं, तो इसी तरीके से कबूतर भी एक सट्टा था उनके ज़माने में। तो वो कबूतरबाजी के पीछे वो दौड़ रहे थे, दोनों अपने अपने कबूतरों को आवाज़ दे रहे थे और किसका कबूतर ऊपर ज़्यादा जाता है। तो वो इस बात पर शर्त उन्होंने लगाई हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बंदा ऐसे ही कबूतर के पीछे दौड़ा जा रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया कि या रसूल अल्लाह, ये लोग इस तरीके से कबूतर के साथ खेलते हैं, इसमें शराइत वगैरह लगाते हैं, फिर ये लोग जीत हार का भी फैसला करते हैं। तो इस तरीके से कबूतर के पीछे लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान है, कबूतर के पीछे दौड़ने वाला ये शैतान है और शैतान का भाई है, और ये काम भी शैतानों वाले कर रहा है। अब मुझे बताइए कि कबूतर तो ज़िंदा था, उसको पालना भी हलाल, उसको खाना भी हलाल, फिर भी उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें जो कबूतर के साथ वो लोग उस ज़माने में कर रहे थे, वो हमारे लिए आज के ज़माने में सबक है कि अल्लाह। और पतंग उड़ाने में क्या होता है कि पतंग उड़ाने में सीटी मार रहे होते हैं, वो बिल्कुल वो छपरी गैंग की तरह वो काम हो रहा होता है। यानी छपरी लोग जो होते हैं, टपोरे किस्म के लोग, उनके ऊपर ये काम शूट करता है। शरीफ आदमी तो ये काम कर ही नहीं सकता, इनका काम है जो गुनाहों में मुलविस है। मुसलमान को तो बिल्कुल भी काम नहीं है। एक आयत कुरान करीम के पढ़ता हूँ, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। किसके भाई हैं? शैतान के भाई हैं। पारा नंबर 15 और सूरह बनी इसराइल और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27। तब मुझे बताइए कि आप जो ये पैसा लगा रहे हैं पतंग के पीछे, उसी तरीके से उसका जो मांझा जो घिसा जाता है, बिल्कुल उसको एक अजीब किस्म का हथियार की तरह ही बना दिया जाता है कि वो किसी को लग जाए तो हाथ कट जाए, गले पे लग जाए तो गला कट जाए, पैर पे लग जाए तो पैर कट जाए। तो क्या ये फजूल खर्ची अगर हम करते हैं तो हम शैतान के भाई हुए या नहीं हुए? अगर हम करते हैं तो हम अपने गिरेबान में झांकेंगे कि हम अपना गिरेबान चेक करेंगे कि हमने ये किया है तो क्या हम शैतान के भाई हो गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, यानी कि कोई ऐसे काम में हाथ न डाले जिससे अपनी जान को वो हलाकत में डाल दे। ये कौन से नंबर की आयत पढ़ी मैंने? कुरान करीम में पारा नंबर 2 सूरह बकरा
اس کی ہے آیت نمبر 195 کہ مسلمان اپنی جان اپنے ہاتھ کو کسی ایسے کام میں نہ ڈالے جس کی وجہ سے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ تو اب بتائیے کہ پتنگ ایک تو پیسہ ڈال دیا اس میں آپ نے، شیطان کے بھائی بن گئے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو اڑانے کے لیے اب اوپر چڑھیں گے، چھت پر چڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو خرافاتیں ہوں گی، چھت پر سے آپ کسی کے گھر میں بھی جھانکیں گے، شور شرابہ بھی ہوگا، بازو والے کے چھت پر بھی کودیں گے، اس کو بھی تکلیف، لوگوں کو تکلیف، خود آپ کی ذات کو تکلیف۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ اوپر سے گر گئے، مر گئے تو سمجھو چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اگر نہیں مرے، کچھ ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، یا کہ کوئی ایسا نقصان ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی جان تو نہیں گئی لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کی برباد ہو گئی، تو لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ مر بھی جاتے تو کوئی شہید کی موت نہیں ہوتی، کہ وہ شہید نہیں کہلائے گا، آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ایسی ہلاکت والی چیز میں ڈالے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بھی ہلاک ہو، اس کا مال بھی ہلاک ہو، اور اس کی زندگی بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو۔ تو ایسے کام میں مسلمان ہاتھ نہ ڈالے۔ اب پتنگ اڑانے میں کرتے کیا ہے؟ ایک میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اوپر چڑھیں گے اور نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں کریں گے، تو یہ آپ لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہو، یعنی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا بن رہے ہو۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ آپ جب یہ کام کریں گے، یعنی کہ پتنگ اڑائیں گے، آپ نے پیسہ خرچ کیا اس میں، آپ نے اپنی جان لگا دی اس میں، آپ اب شور شرابہ کرو گے اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، کہیں گاڑی والے بریک ماریں گے، کہیں کیا ہوگا، کہیں کسی کی گردن کٹے گی، جس کی چھت پر آپ چڑھو گے اس کو تکلیف ہوگی، اور یہ غیروں کی رسم و رواج ہے، تو یہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اب باری آتی ہے لوٹنے والوں کے لیے، کہ جن لوگوں نے پتنگ کو لوٹنے کو اپنا مشغلہ بنا لیا، اپنا کام بنا لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کی کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے تو 6 مہینے تک اس کا اعلان کرنا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی اس کا مالک، اس چیز کا مالک نہ ملے تو اس کے بعد اس چیز کو صدقہ کر دینا ہے، آپ رکھ نہیں سکتے اس کو۔ اب بتائیے مسلمانوں کی اولادیں وہ پتنگ لوٹ رہی ہیں اور ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں ماں باپ کہ ہمارا بچہ پتنگ لوٹ کے لا رہا ہے، کتنی لوٹی ہے اس نے آج کے دن۔ تو میرے بھائیوں، لوٹنے کا جو مزاج ہے، لوٹ مار کرنے کا مزاج، یہ اسلام نے کب دیا آپ کو؟ کیا نبی کے زمانے میں صحابہ نے لوٹ مار کی ہے؟ کہ نبی نے کوئی ایسا طریقہ سکھایا کہ لوٹو؟ آج لوٹنے کا زمانہ ہے، ایسا کوئی چیز ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لوٹ مار آپ نے سکھا دی اپنے بچوں کو۔ یاد رکھیے، اگر آپ اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اڑانے والا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ چلو جس کو لوٹنا ہے وہ لوٹ لے گا، لیکن میری بات یاد رکھیے، یہ آدمی جب کسی بڑے گناہ کو کرتا ہے تو اس کو کرنے سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے وہ گزرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک شخص دارو پیتا ہے تو کیا اس نے سڈنلی چالو کر دی کہ آج موڈ بن گیا تو آج سے مطلب شروع؟ ایسا نہیں کیا اس نے۔ اس کو اس کے دوستوں نے تھوڑا پلایا، پھر تھوڑا پلایا، پھر تھوڑا پلایا، اور پھر تھوڑا پلایا، اور پھر ایک دن اس کو عادت پڑ گئی، آج وہ خود شرابی بن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ نے خود شروع کیا تھا یا کسی کے ذریعے سے آپ کو شروع کروایا گیا؟ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو دیکھ کے کبھی تھوڑا سا کھایا ہو، پھر من کیا ہو کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا کھاتے دیکھتے ہیں، پھر من کیا تھوڑا کھا کے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ عادت بن گئی، اب وہ چھوٹنے کا نام لیتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچپن میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کا سامان اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، جیسے اسکول میں سے ربڑ وغیرہ لے کر آ گئے، پینسل وغیرہ لے کر آ گئے، کسی کا کمپاس مار کے لے کر آ گئے، کسی کی چپل مار کے لے کر آ گئے، کسی کی نوٹ بک اٹھا لائے، کسی کا پیسہ اٹھا لائے 5-10 روپے۔ تو اگر اس وقت میں آپ نے اپنے بچوں کو نہیں ٹوکا تو یاد رکھیے آج کا یہ بچہ جو آج انجانے میں کام کر رہا ہے، کل کو وہ جان بوجھ کر کرے گا، اور آج وہ کسی کے نوٹ بک، پینسل، ربر، شارپنر، جوتا اور اسی طریقے سے 2-4 روپے پیسے یہ مار کر، لوٹ مار کر کے لے کر آ رہا ہے، چوری چھپے لے کر آ رہا ہے۔ آپ اس کو اگنور کر رہے ہو، لیکن یاد رکھیے کل کو وہ کسی کی گردن مار کر پیسے لائے گا، تب آپ روکنا چاہو گے تو وہ رکے گا نہیں، کہ بگاڑنے والے آپ خود ہی ہو رہے ہو۔
تو اسی طریقے سے جو پتنگ لوٹ مار کی جو بات آ رہی ہے یہاں پر، تو یہ لوٹنے کا مزاج اسلام نے نہیں دیا۔ جب لوٹنے کا مزاج اسلام نے دیا نہیں تو لوٹ مار کہاں سے جائز ہو گئی بھائی؟ تو ہم نے ہمارے بچوں کو سکھایا نہیں کہ لوٹ مار کرنا حرام ہے بیٹا، کسی کی چیز اٹھانا بغیر اجازت کے حرام ہے، اگر اٹھا لی تو 6 مہینے تک اعلان کرتے پھرو۔ صحابہ کے زمانے میں کسی کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو اگلا بندہ اس کو اٹھاتا نہیں تھا، کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ کیونکہ وہ 6 مہینے تک اس کو اعلان کر کے اس کے مالک کو ڈھونڈنا ہے، اس کا مالک نہ ملا تو پھر وہ چیز صدقہ کرنی ہے، خود تو استعمال کر ہی نہیں سکتا، ایک ذمہ داری لگ جاتی تھی۔ آج بھی وہی مسئلہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کے مالک کو تلاش کرے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا 1000 روپیہ ہو، چاہے وہ کوئی جسمانی چیز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کسی کی ملکیت ہے، کسی کا کوئی اس کا مالک ہے، تو آپ کے اگر وہ چیز ملتی ہے اور آپ نے اٹھا لی ہے تو پھر آپ کو اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مالک مل نہیں رہا تو پھر آپ کو اس چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ تو یہ بات اپنے بچوں کو سکھائیے کہ یہ لوٹ مار کرنا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، دونوں کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگرچہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ کو بچا دیا جائے یا آپ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، یا ہو سکتا ہے آپ کو چوری کرنے پہ سپورٹ بھی کر دیا جائے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کا انصاف بولے گا اور آپ کے ہاتھ وہاں پر کاٹے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری پردہ نشین ماں بہنیں، جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولادوں کو بچائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور ابو ترمذی کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی یعنی کہ جس قوم کی طرح دکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ نبی کو گالی دے رہے ہیں، یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ جن کو قرآن سے نفرت، جن کو نبی سے نفرت، جن کو ہمارے پہراوے سے نفرت، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اگر مسلمان ان کی طرح بننا چاہ رہا ہے، آپ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نبی کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو بغاوت کی ہے، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانا آپ پسند کرو گے؟ یا تو پھر آپ صاف کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا اگر آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ، آپ سیدھی لائن پر آ جائیے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیجئے کہ یہ ایک گناہ نہیں سمجھا جا رہا جس کی وجہ سے ایمان آدمی کا رخصت ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ جب کسی غیر کے تہوار کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، کیا مطلب سینے سے لگا لیتا ہے؟ کہ جب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، یعنی دوسروں کے تہوار، غیروں کے تہوار اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور وہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو غیروں کے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کام وہ کرتے 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 اس کا ایمان دل سے نکل جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب اتنی ساری نحوستیں، اتنی ساری تکلیفیں ہیں اس کے اندر، اس کام کے اندر، کہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، تو ایسے کام کو کیا اسلام جائز قرار دے سکتا ہے؟ تو اسلام کا مزاج آپ سمجھیے کہ کسی ایسے کام کو کرنا جس میں نہ آپ کا جسمانی کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کا روحانی کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے مال کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، اور بہت کچھ نقصان، کہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی، بہت سارے گناہ ہوں گے اس کی وجہ سے۔ تو ایسے کام کو کرنے کا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے منع فرماتا ہے صاحب، کہ بھائی جس میں کوئی فائدہ نہیں تو ایسا کام کرنے کے لیے اسلام اجازت بھی نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اس لیے اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کہو گے جسٹ فار فن، کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم لوگ خوشی منانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی آپ خوشی منا لیجئے،
اور صاف کہہ دیجئے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ ہم کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس میں خوشی ملتی ہے تو پھر کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جو لوگ اللہ سے نافرمانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ پھر اپنا ٹھکانہ سمجھ لیجئے کہاں پر ہے آپ کا ٹھکانہ، آپ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، آپ اللہ کے رحمت میں جاؤ گے یا اللہ کے غصے میں جاؤ گے، یا آپ کا فیصلہ ہے، کوئی اور آپ کو پریشر دے کر نہیں کروا سکتا، یا آپ کو خود سمجھنا ہے، آپ کو خود کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ شاید میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، اور میرا کوئی بیان کا مقصد نہیں تھا، بس دو چار چیزیں میں نے قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بیان تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، تھوڑی سی بات میں نے کر دی ہے۔ کامن مین کی طرح کامن سی باتیں ہیں کہ آدمی کونے میں بیٹھ کے سوچے کہ یہ آج جو میرا بچہ جو کرنے جا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، کل کو میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے، یا اس کی وجہ سے کسی کی گردن کٹ جائے، آپ کیسا محسوس کرو گے؟ ایک مرتبہ کونے میں بیٹھ کے 2-4 منٹ کے لیے گردن جھکا کر سوچ لینا کہ کیا یہ کام صحیح ہو رہا ہے، یا میری اولادیں صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، اور اگر آپ کو اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہو، تو پھر آپ کا مالک اللہ، ہم سب کا مالک اللہ، جو اللہ فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہوگا۔ بس میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایسی خرافات سے، ایسی نحوستوں والے غیروں کے تہوار سے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان پل بھر میں چھن جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ایسی فتنوں سے، ایسے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور سب کو دین وحدانیت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سینے سے لگا کر تا زندگی موت تک اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو استقامت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔